अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज वही हुआ जिससे इलेक्शन कमीशन राह फरार इख्तियार कर रहा था, यानी सदर मुमलिकत की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान करना। आज सुप्रीम कोर्ट की रूबरू मामला था 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से। उसमें साफ अल्फाज में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया और पाबंद किया कि आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत करें और इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान किया जाए और कल इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इलेक्शन कमीशन जो ये कहता रहा माजी में कि सदर से मुशावरत करना हमारे लिए जरूरी नहीं, मुकम्मल इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, और तारीख के हवाले से भी वो कहते थे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की होगी। आज उनके वकील ने अदालत में ड्रामाई अंदाज में 11 फरवरी की तारीख पेश की और उसके बाद हर जगह मीडिया के ऊपर 11 फरवरी की तारीख के हवाले से खबरें नशर होना शुरू हुई। सदर मुमलिकत से मुशावरत के मामले को भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालती जो हुक्म है उसको तस्लीम करते हुए हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने अरकान समेत ऐवान सदर पहुंचे और सदर को ब्रीफिंग दी। हो सकता है दिल पे पत्थर रख कर ही दी हो, क्योंकि वो बड़े वाजे थे इससे पहले कि उनको कोई ज़रूरत नहीं सदर मुमलिकत से किसी भी किस्म की मुशावरत करने की। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ख़त दिया गया है सदर मुमलिकत को, जिसमें उन्होंने यही 11 फरवरी की तारीख लिखी है, दर्ज है। उसके अलावा खबरें मुतजाद थीं कि 2-3 तारीखें उनके सामने जो वर्बल गुफ्तगू हुई उसमें रखी गई हैं, लेकिन 11 की तारीख इस ख़त के ऊपर दर्ज है। अब हमारे पास कुछ मुतजाद इत्तलात भी हैं जिनको कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे कि कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत की तरफ से इसके ऊपर डेडलॉक है, लेकिन ये अभी इत्तलात है कि इलेक्शन कमीशन ने वापस आकर इलेक्शन कमीशन में जो मुशावरत की उसका मरहला मुकम्मल हो चुका है। तो कुछ ही देर में बराह रास्त अपडेट्स आपको इस हवाले से ज़रूर देंगे कि कोई फैसला हो पाया है या नहीं, और क्योंकि कल अदालत के सामने इनको हतमी बात सामने रखनी है। लेकिन प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या आज ये मामला तय हो गया कि ये तारीख देने का मामला, और मुस्तकबिल के लिए भी क्या तय हो गया कि सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है हतमी तारीख देने का, और जो ताख़ीर हुई क्या अब उसके ऊपर भी डिबेट होगी कि उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर माहिर कानून हैं और साबिक गवर्नर पंजाब हैं। हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं खोसा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अभी तक जो हमारे पास जो आज की अदालती कार्रवाई है इस हवाले से आपको नज़र आता है ये मामला इलेक्शन का, जिसका एक कंसर्न आपकी तरफ से भी और बहुत सी और शख्सियात की तरफ से भी रेस किया जा रहा था, एक एहसन तरीके से हल होता हुआ ये मामला आज की कार्रवाई को देखते हुए? देखिए एहसन तो खैर इसको क्या कहना, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को जो है मेंबरान को इम्पीच करना चाहिए आर्टिकल 209 में, क्योंकि इन्होंने आइन की सरीहन न सिर्फ खिलाफ वर्जी की है बल्कि इन्होंने एक रियासती जो सरबराह है यानी सदर पाकिस्तान, उनकी भी तज़हीक और तौहीन करते हुए इनकार कर दिया था मिलने से भी। तो अब जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक सदर पाकिस्तान वो चाहते हैं कि या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो और या फरवरी के फर्स्ट वीक में, वो सेकंड वीक में ले जाने के हक में नहीं है। इसलिए जो आपने डेडलॉक कहा वो दुरुस्त कहा। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपना जो है नशिस्त करके अपने तई वो फिर उस पर जो है नजर वो देख रहे हैं, और ये तो अक्सा का यानी कंप्लीट आप लिख लें कि ये तो तय हो गया कि इलेक्शन जो है ये तारीख भी दी जा रही है, चाहे 11 फरवरी हो या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हो, लेकिन ये सदर पाकिस्तान के अख्तियार को तस्लीम किया गया है। चूंकि आईनी अख्तियार उनका जो है उसको ताबे किसी इलेक्शन एक्ट की उस किया जा सकता जो पीडीएम की हुकूमत ने जाती मर्तबा जो है वो उसमें इलेक्शन कमीशन को टोटल बाख्तियार बना दिया था। तो ये भी तय हो गया, और यही बात जो है साबका चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब ने भी जब फैसला दिया था 14 मई के इलेक्शन का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जहां जो है नहीं देगा जो है गवर्नर, वहां सदर पाकिस्तान दे सकता है, और ये तस्लीम किया गया था कि सदर पाकिस्तान का अख्तियार जो है तारीख देने पर है। हाँ, अलबत्ता शेड्यूल है इलेक्शन का 56 दिन का,
وہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے دینا ہے کہ کاغذات نامزدگی کس دن ہوں گے, ان پر اعتراض کے کتنے دن ہوں گے, اس پر جو ہے پھر حتمی فہرست کب ہوگی, اسکروٹنی کب ہوگی, اور اس کے بعد وڈرال کب ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. وہ 56 دن کا جو پروسیس ہے, جو شیڈیول ہے, وہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں انڈر الیکشن ایکٹ ہے. وہ نٹی گریٹی آئین میں نہیں ہوا کرتی ہیں, لیکن تاریخ دینے کی جو ہے یہ بات طے ہو گئی. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا کہ حکم دے کر اور الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے ان کے پاس کہ جائیں آپ جا کے سربراہ مملکت کے ساتھ جو ہے مشاورت کریں, اور مشاورت کرنے کے بعد کل کی تاریخ دی ہے. سو اس میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا ہے, چاہے وہ 11 فروری ہو یا کوئی 2-4 دن آگے پیچھے, آگے تو نہیں جائے گا پیچھے, چاہے الیکشن کی تاریخ ہو جائے. لیکن خوش آئند بات ہے کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں جو ہے کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ کو اسٹرکچر پاس کرنا چاہیے ایک کمیشن کے خلاف کہ آپ اس طرح سے مذاق نہیں کر سکتے, سربراہ مملکت اور آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک. پاشا صاحب, یہ جو بات کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں, بادی نظر میں آپ کے خیال میں یہ بات بھی طے ہوئی ہے کہ اختیار صدر مملکت کے پاس ہی تھا, لیکن آئین کے خلاف جا کر چیف الیکشن کمشنر نے ان سے ملاقات اور مشاورت سے انکاری ہوتے رہے, جو آج ان کو کرنا پڑا عدالت کے احکامات کے بعد؟ دیکھیں, آئین کا آرٹیکل 48 سب کلاس 5 بڑا واضح ہے, اور اس میں صدر مملکت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت نے انتہائی کوتاہی کا مظاہرہ کیا, اور میں جناب کھوسا صاحب نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بات کی, ایک قدم آگے جا کے کہتا ہوں کہ صدر صاحب کو بھی یہ بات ضرور باور کرانی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ نے جس دن کیبنٹ کا اوتھ لیا اس سے اگلے دن آپ کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی. یہ پھر بال چلا جاتا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ اسکیجول انہوں نے دینا ہے. اور اسی لیے ہم بار بار اس وقت بھی یہ کہتے رہے ہیں, اور آج آپ دیکھیں کہ سارے وکلاء کا آلموسٹ کنسنسس تھا کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت نے دینی ہے, جو کہ پچھلی حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 میں امینڈمنٹ کی ہے. وہ انہوں نے آل دو کہ پریزیڈنٹ کا مشاورت کا جو اختیار الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ ختم کیا, لیکن سٹارٹ میں یہ کہا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, اور جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوگا تو پھر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48 جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہے الیکشن ایکٹ جو آرڈینری لا ہے اس پہ. تو بہرحال یہ طے پا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے میں ایک واضح ڈیسیژن دینا پڑے گا اس کیس میں, کہ نہ ہو جائے کہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, صدر نے کرنا ہے, یا فلاں فلاں فلاں. تو یہ ایک موقع ہے اس پہ کم از کم اتنا ایک سپیکنگ آرڈر ہو, سپیکنگ ججمنٹ ہو کہ کم از کم کلیئرٹی ہو جائے اس وقت کے آنے والے الیکشن کمیشن کو بھی, اور اس وقت جو بھی صدر ہوگا اس کو بھی. کھوسا صاحب, آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عدالت کو ان کے رول کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں غیر آئینی اقدام ہوا. پاشا صاحب صدر مملکت کے رول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اعتراضات دونوں طرف اٹھتے رہے, بلکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جیل سے بھی پیغام صدر مملکت سے خفگی کا بھیجا تھا کہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. لیکن یہ معاملہ جو 90 دن کا تھا عدالت کے سامنے, اس پہ ہم نے یہ ریمارکس بھی تو دیکھے عدالت کے کہ 90 دن تو گزر گئے, اب آگے کی بات کریں تو یہ ایک مٹی پاؤ اور مستقبل کی بات کرو, ایک یہ ماحول بھی تو عدالت نے بنایا, تو اس میں کتنی گنجائش رہ جاتی ہے کہ جو اس کے اندر شامل رہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. دیکھیں, پاشا صاحب کی اس بات سے میں مکمل متفق ہوں کہ بالکل صدر پاکستان کو تاریخ دے دینا چاہیے تھی, ان کا یہ فریضہ تھا آئین کے مطابق. لیکن بیچارہ صدر دیکھیں کہ کس ماحول میں وہ کام کر رہا ہے کہ نہ الیکشن کمیشن اس کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہے مشاورت کے لیے. وہ انہوں نے تاریخ کے لیے ہی بلایا تھا, اور پھر صدر پاکستان نے لا منسٹری کو بھیجا کہ بھائی آپ مشورہ دیں کہ میں کیا اس کو کر سکتا ہوں. تو لا منسٹری نے
بھی نیگیٹو یعنی نفی میں جواب دیا کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ صدر پاکستان کو بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن وہ کیا کرے صدر, بلاتا ہے الیکشن کمیشن جاتا نہیں ہے. الیکشن کمیشن بھلے صدر کے اختیار ہوں یا نہ ہوں, دیکھیے سربراہ مملکت کوئی بھی ہو, کسی پارٹی سے ہو, جب صدر بن جاتا ہے تو وہ سربراہ مملکت ریاست کا وہ علمبردار ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی وہ مشاورت کے لیے بلاتا ہے تو بھلا اختیار ہو یا نہ ہو جانا چاہیے. یہ ریاستی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے وہاں جا کے کہہ دیں گے جناب آپ کا اختیار نہیں ہے, ہمارا ہے, ہم اس کو کر رہے ہیں, جو بھی مطلب ہے دینا ہو. لیکن یہ اس طرح سے آپ obstructive ہو کر انکار کرتے ہو اور ایک مذہب کا خیر آپ مذاق اڑاتے ہو صدر کو جو خط لکھے ہیں دو, اور اسی طرح لا منسٹری نے کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو ان کا بھی جو ہے نوٹس لینا چاہیے. اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اس کا دیکھیں آئین میں بڑا واضح ہے. اور دوسری بات آپ نے جو مٹی پاؤ والی کی ہے, مجھے بتائیں اقصا کہ اب کیا کرے سپریم کورٹ. 90 دن تو اب ہو نہیں سکتا ہے. 90 دن تو وہ پہلے جو ہے پنجاب کے اور کے پی کے وہ تو کب کے ہوا ہو گئے 90 دن. یہ بھی 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا. اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ سی سی آئی نے, کیونکہ سی سی آئی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہے مردم شماری کی نئی پر الیکشن کروائے جائیں, اور مردم شماری کا مطلب ہے حلقہ بندی نہیں ہوں گی. حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو اس میں اتنا وقت لگے گا, اس کی اپیلیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ, جو 30 نومبر تک ختم ہوگی. اور پھر حتمی جو ہے وہ حلقہ بندیاں اجرا جاری کر دی جائیں گی, اور پھر ہی شیڈیول دیا جا سکتا ہے, کیونکہ امیدوار کو پتا تو ہو میں نے کس حلقے سے لڑنا. جب حلقے ہی رد و بدل ہو گئے ہیں, تبدیل ہو گئے ہیں اور ان کے نمبر نئے لگ گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر حلقہ اس کے مطابق ہی آپ شیڈیول دے سکتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 248 ایسی صورت میں آئین میں رکھ دیا گیا ہے کہ اگر جو تاریخ آئین میں کوئی کسی سلسلے میں بھی دی گئی ہے اور وہ کسی وجہ سے بھی اس پر اگر عملداری نہیں ہوتی, تو بعد میں اگر عمل ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی نہیں متصور ہوگا. تو یہ ایک لچک آئین میں, ایک چھوٹ آئین میں دی گئی ہے. مگر ہماری پچھلی حکومت نے تو ماشاءاللہ اس کو ایسا جو ہے انٹرپریٹ کیا کہ 90 دن سے متجاوز ہماری جو ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ الیکشن کی شفافیت کے علاوہ باقی ہر کام کر رہی ہیں, ہر کام وہ کر رہی ہیں. میں اس حوالے سے ہی بات کر رہی تھی, کیونکہ جب یہاں پہ ہم الیکشن کمیشن یا صدر مملکت کو سنگل آؤٹ کر کے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو پھر اس سی سی آئی کی میٹنگ کے اپروول جو سابقہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ہوئی, اس میں مراد علی شاہ صاحب الیکٹڈ سی ایمز میں سے شامل تھے, باقی نگراں شامل تھے, اور اس کی حیثیت کے اوپر بھی سوال اٹھا. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت جو اپروو کر کے گئی تھی کہ اگلا انتخاب نئی مردم شماری کے تحت ہوگا, اور مردم شماری پھر ہوئی نہیں, تو پھر سب ہی اس کے نرغے میں آئیں گے نا کھوسا صاحب. جی بالکل. دیکھیں سی سی آئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو آئینی فریضہ ہے اس سے 90 دن کو جو ہے کھینچ کے لے جائے. دیکھیں اگر سی سی آئی نے کہا کہ مردم شماری جو ہے جو نئی کی گئی ہے اس کو ہم اپروو کرتے ہیں, یہی کہا نا انہوں نے. یہ تو نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے آپ 90 دن کے بعد کروائیں, یا الیکشن کمیشن اب ہیلے بہانے سے حلقہ بندیاں نئی سرے سے شروع کر دے. تو پھر کہا کہ آئینی طور پہ بائنڈنگ ہے اب الیکشن کمیشن کے لیے نئی حلقہ بندیاں. نہیں آئینی طور پر تو دیکھیں نا, آپ ریکنسائل کریں گے جب 90 دن کا الیکشن کا لکھا گیا not later than 90 days. دیکھیں یہ نیگیٹو مینڈیٹ ہے, not later than 90 days. تو پھر آپ not later than 90 days کو فالو کریں گے, آپ اس کو فالو نہیں کریں گے. آپ not later than 90 days کا مطلب ہے 90 دن کے اندر الیکشن لازم ہے, واجب ہے. اگر اس طرح سے آپ ہیلے بہانے کرنے لگے تو پھر آپ کھینچتے چلے جائیں ضیاء الحق کی طرح 90 دن کی بجائے 11 سال پر کھینچ کے لے جائیں. تو یہ آئین کی تضحیق ہے, آئین کی انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے. یہ الیکشن کمیشن کو تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قابل مواخذہ ہونا چاہیے, اور الیکشن سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا جو ہے سنجیدگی سے نوٹس لیں کہ وہ کیوں کر واضح آئین کے کھوسا صاحب میں آپ لوگوں سے ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں.
ٹھیک ہے، میں آپ اگر اجازت دیں میں آپ لوگوں سے ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. پہلے پاشا صاحب کی طرف جاتے ہوئے ایک اور مختلف معاملہ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، اور میں کھوسا صاحب اس پہ آپ کے کامنٹس کی طرف بھی آتی ہوں. پہلے پاشا صاحب، سیاسی طور پہ تو جو ملک کے اندر بحث ہو رہی ہے وہ آپ سنتے ہوں گے، میں لیگل حوالے سے آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی. پولیٹیکلی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی سہولت کے اراؤنڈ بہت ساری چیزیں اس ملک کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں. لیگلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سر پہ نااہلی کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے. 11 فروری کو بھی ذہن میں رکھا جائے اگر تو یہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے مرحلے تک ان کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، یا ان کی جماعت کے یا کچھ لیگل شخصیات ان سے منسلک یہ بات کرتی ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی 5 سال کی حد نااہلی کی مقرر ہوئی، ان کی آٹومیٹکلی ختم ہو چکی ہے نااہلی. دیکھیے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو نااہلی جو قرار پائی لائف ٹائم، اور کھوسا صاحب سینئر ہمارے ہیں، بزرگ ہیں بڑے اور منجے ہوئے وکیل ہیں، یہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آرٹیکل 1(f) میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا کہ لائف ٹائم ہوگی یا کتنے عرصے کے لیے ہوگی. اب جب نہ تو الیکشن ایکٹ میں کوئی ذکر تھا لائف ٹائم کا، اور نہ ہی کسی بھی آرٹیکل جو ہے آئین کا اس میں ذکر تھا، تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہا کہ لائف ٹائم نااہلی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کو لائف ٹائم کے لیے نااہل قرار دینا یہ غیر مناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین میں لکھا ہی نہیں گیا، ایکٹ میں نہیں لکھا گیا کہ لائف ٹائم ہوگا، تو پھر کس طرح دے دی گئی. بہرحال ان کا فیصلہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے. تو اب الیکشن ایکٹ میں اب 5 سال کے لیے کا میکسیمم جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال رکھ دی گئی ہے. یقیناً اس کا فائدہ میاں صاحب کو ملنا ہے. اب کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیا نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے، اس پہ آبجیکشن ہوں گے، تو وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے گا، تو وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا الیکشن ایکٹ میں جو کی گئی ترمیم ہے اس کا بینیفٹ کو ملنا چاہیے. کیونکہ جس وقت یہ سزا ہوئی تھی اس وقت الیکشن ایکٹ بھی خاموش تھا اور آئین بھی خاموش تھا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اور بندہ اس الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو چیلنج کر کے لے جائے اور معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو اور وہاں پہ کوئی فیصلہ آ جائے. بہرحال یہ طریقہ کار دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. الیکشن ایکٹ یا اس طرح صرف الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی وجہ سے شاید نہ ہو سکے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کھوسا صاحب، آپ کے خیال میں میاں صاحب کیونکہ ایک امپورٹنٹ ترین کردار ہماری سیاست میں اس وقت اگلے الیکشن کے حوالے سے ہیں اور بن چکے بھی ہیں، سو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب وہ کیا سلسلہ ہوگا ان کی نااہلی کے حوالے؟ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، اس کو منظور یا مسترد کر دیا جائے گا، ہر صورت معاملہ سپریم کورٹ میں ہی سیٹل ہوگا اب یہ؟ دیکھیں، جو آخری بات پاشا صاحب نے کی ہے مجھے اس سے بالکل میں متفق ہوں، لیکن میری نظر میں بہت ادب سے میں عرض کرتا ہوں کہ 62(1)(f) کی جو سپریم کورٹ نے اس وقت جو تشریح کی وہ بائنڈنگ ہوتی ہے آرٹیکل 189 اور 190 میں سبھی پر، اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی، اس کی نظر ثانی بھی خارج ہو گئی، اور میاں صاحب کو یہ صادق اور امین نہ متصور کرتے ہوئے انہوں نے، میں اس میں نہیں جا رہا کہ صحیح کیا غلط کیا جو بھی کیا، لیکن سپریم کورٹ کا یہ آرٹیکل 189 اور 190 میں بائنڈنگ تھا، اور آرٹیکل 188 میں ریویو خارج ہونے کے بعد وہ حتمی ہو گیا. اور وہ ایک فیصلہ نہیں ہے، ترین کے علاوہ، ترین صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایم این ایز ہیں جو اس کی زمرے میں آئے، اور وہ بھی تا حیات نااہلی ان کی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے. تو اس میں اب ایک ہی راستہ تھا کہ یہ جو ابھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، جس میں اس کو قانون کو جائز قرار دیا تھا 5 سے اور 6 سے اپیل کے حق کو بھی جو ہے کیا، لیکن 8-7 کی ریشو سے جو اس کی ریٹروسپیکٹیوٹی تھی، یعنی اس کا اطلاق جو پیچھے سے کیا گیا تھا اپیل کے حق کا، وہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا.
سو یہ محترم نواز شریف صاحب کا اور محترم ترین صاحب کا یا باقی جو اس 62(1)(f) میں جن کے فیصلے ہو چکے وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن متصور ہوں گے اور وہ ری اوپن اس ایکٹ کے تحت نہیں کیے جا سکیں گے. ہاں البتہ اس ایکٹ کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو گیا ہے اس کے بعد کے پاشا صاحب سے میں متفق ہوں کہ جہاں کہیں نااہلیت کی میعاد نہیں رکھی گئی کسی قانون یا آئین میں. دیکھیں 5 سال میکسیمم نہیں ہے. میاں صاحب تو نیب کی سزا میں بھی 10 سال کے لیے نااہل ہے. ایک میں نااہل 10 سال کے لیے، دوسرے میں نااہل 10 سال کے لیے. ایک میں ان کو 10 سال سزا ہے، دوسرے میں 7 سال سزا ہے. تو اس میں علیحدہ اس میں نااہل ہیں وہ. تو یہ آئینی کا خبر آپ کو ٹھیک ہے کھوسا صاحب، یہ اہم بات آپ نے کی ہے. میں آپ کو خبر بھی دے دوں کھوسا صاحب اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ہم براہ راست خبر میں صدر مملکت کا اتفاق، اگر آپ اجازت دیں، میں 8 فروری کا کھوسا صاحب اتفاق ہو چکا. آپ دونوں کا کلوزنگ کامنٹ جاؤں گی. صدر مملکت نے اتفاق کر لیا ہے 8 فروری کو. تو جو تاریخ دی گئی تھی آپ نے جس طرح کہا اس سے پہلے کی تاریخ آئی ہے. کھوسا صاحب پہلے آپ، یہ ٹھیک ہے اتفاق ہو جانا، اب معاملہ سیٹلڈ ہے؟ بہت اچھی بات ہے. میں نے تو کہا تھا وہ چاہتے ہیں صدر صاحب پہلے 1 ویک آف فیبرری میں کیا جائے. چلیں میں غلط ہو گیا، وہ 1 ویک کی بجائے 8 تاریخ ہو گئی، 7 کی بجائے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے صدر پاکستان کو کہ اس عہدے، اس آفس، ان کے مراتب کو بھی جو ہے ملحوظ رکھا گیا ہے. اور بجائے اس کے کہ صدر پاکستان 11 کی جو ہے ان کی ضد پر مان لیتے الیکشن کمیشن کی، تو پھر اب اس میں کوئی نیچے والی بات نہیں ہے. اب الیکشن 8 ہی کو ہوگا اور اس پر سپریم کورٹ جو ہے اپنا مہر ثبت کر دے گی. اس پر کسی کو کوئی اس لیے اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ اب نہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اب نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ وہ اسمبلی ہے جس سے وہ کروا دیں گے، نہ وہ وزیر خزانہ ہے جو کہیں گے پیسہ نہیں دینا ہے، نہ وہ وزیر دفاع ہے جو کہے گا رینجرز نہیں دے سکتا، نہ وہ وزیر داخلہ ہے جو کہے گا میں پولیس نہیں دے سکتا. اور اس لیے وہ ہیلے بہانے بھی اب نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے خیال سے اس کو آنے والے دنوں میں ہی دیکھ لیتے ہیں. کھوسا صاحب پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، لیکن تاریخ آ گئی، یہ حتمی ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے. مجھے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر عرفان سدوزئی موجود ہیں. عرفان، آپ ہمیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ صدر مملکت کی طرف سے 8 فروری کی تاریخ کے اوپر اتفاق کر لیا گیا اور الیکشن کمیشن بھی اس سے متفق؟ جی، الیکشن کمیشن نے بلاخر آج طویل ڈیلیبریشن کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے کہ ملک میں جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے. اس سے قبل جو الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کی تھی، اس کے بعد ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آئے اور مشاورت کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایوان صدر گئے. اور اسی دوران الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز کے تھرو میڈیا کے نمائندوں کو آگاہ کیا کہ حکومت نے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ملک میں آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو کروانے کا اعلان کیا ہے. جی، یعنی عرفان یہ 8 کی تاریخ جو ہے یہ صدر مملکت کی پیش کردہ تاریخ ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا جو وفد گیا تھا جس میں 4 کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر جس کی صدارت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے 3 تاریخیں تجویز کرنی تھی اور 4 تاریخ کے پہلے ہی اور 11 تاریخ کے دونوں تاریخیں سپریم کورٹ میں دے چکے تھے. تیسری تاریخ انہوں نے بتائی نہیں تھی کہ کیا تاریخ ان کے سامنے رکھیں گے. یہ تینوں تاریخیں ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی تاریخ ان میں سے سامنے رکھی ہوگی اور اسی تاریخ کے اوپر صدر مملکت نے اتفاق کیا ہے اور بلاخر الیکشن کمیشن نے باہمی مشاورت سے اس تاریخ کا اعلان کیا ہے. اچھا عرفان، ایک اور چیز بتائے گا، کچھ خبریں متضاد تھیں کہ ڈیڈ لاک کی سی صورتحال تھی، گیون جو بیک گراؤنڈ رہا ان صورتحال کا کہ پہلے کس طرح چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت کو کسی صورت یہ اختیار نہیں سمجھتے تھے ان کے پاس ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات بھی وہ کرنے کے قابل بھی ان کو وہ سمجھیں، لیکن آج ان کو جانا پڑا. آپ کو ایک ایسی صورتحال بھی گرما گرمی کی نظر آئی یا آپ کو خبر ملی کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال بنی باقاعدہ طور پہ؟ دیکھیں، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ چیز تھی. صدر مملکت 2 مرتبہ چیف الیکشن کمشنر کو بلا چکے ہیں خطوط کے ذریعے. انہیں کہا ہے کہ آپ ایوان صدر آئیں، مشاورت کریں اور اس کے بعد ملک میں عام انتخابات کے لیے تاریخ دیں. تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے انہیں بااختیار کر دیا اور وہ الیکشن کی تاریخ کا خود اعلان کریں گے.
اور الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے اعلان کرنے کی. تو کتراتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں, خاص کر کے چیف الیکشن کمشنر. تو آج ان کا ایوان صدر جانا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, اور ایوان صدر میں مشاورت کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کی باڈی لینگویج سے ہی لگ رہا تھا کہ بہت خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. اور تقریباً آدھا گھنٹہ ملاقات, اس کے بعد جو مشاورت رہی وہ اٹارنی جنرل سے رہی, اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے آپس میں بھی مشاورت کی. اور یوں لگ رہا ہے کہ صدر مملکت سے جو اتفاق ہوا ہے وہ اسی ڈیٹ کے اوپر ہوا ہے, اور یہ باہمی جو مشاورت کا نتیجہ ہے کہ یہ تاریخ سامنے آئی ہے. اور ڈیڈ لاک یقیناً تھا اس سے پہلے, چونکہ صدر مملکت چاہ رہے تھے کہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یہ تحلیل کی گئی ہیں, اس کے بعد جو آئین میں دیا گیا وقت ہے 90 دن کا, اس کے بعد فوری طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائیں, کیونکہ الیکشن کمیشن جتنا آگے جا رہا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے بنیادی. عرفان, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہوا آخر میں خوش آئند انداز میں ہی آپ کو یہ معاملہ آگے حل ہوتا ہوا نظر آیا. پاشا صاحب, آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, یہ وہ صورتحال ہے یا پھر کہ 8 فروری کی تاریخ پہ اتفاق ہو گیا, یا پھر یہ ڈیلے کے محرکات کے اوپر بھی اب مزید بحث کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عدالت کو بھی اس کو دیکھنے کی؟ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو قانونی موشگافیاں اور ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی. اور دیکھیں آپ کہ آج ہیئرنگ تھی اور ڈیٹ لے کے گئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب. تو اٹ مینس کہ صرف ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرفیئرنس چاہیے تھی, اپنے اون پہ اناؤنس نہیں کیا دونوں اداروں نے. بہرحال یہ خوش آئند بات ہے, کنسنسس ہو گیا ہے ایک ڈیٹ پہ, اور اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں اور ہونے چاہیے, اس ملک کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے, اور وہ ہے الیکشن فیئر اور فری ہو تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک. کھوسا صاحب, آپ سے آخر میں ایک کامنٹ, یہ تھوڑا سیاسی نوعیت کا کامنٹ ہوگا, لیکن آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہم سیاسی کامنٹ آپ سے حاصل کریں, یہ نہیں ہو سکتا. آج الیکشن کمیشن, صدر مملکت, یہ سب لوگ اور ہمارے بڑے باخبر صحافی سب پیچھے رہ گئے. یہ تاریخ فروری کی یا فروری مڈ کے میں الیکشن کی تاریخ کی بعد راجہ ریاض صاحب, سابقہ اپوزیشن لیڈر اور آج کل نون لیگ کے ممبر, وہ اناؤنس کر چکے ہیں. تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کافی باخبر سب میں سے تو وہی ثابت ہوئے؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہ نہیں ہے؟ دیکھیں, جب آپ لوگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ناموں پر جو ہے جو بحث و تمیز لندن میں ہوتی رہی, دبئی میں ہوتی رہی, جاتی عمرہ میں ہوتی رہی, جانے کہاں کہاں ہوتی رہی, کہیں آپ کو کاکڑ صاحب کا نام نظر آیا تھا؟ اور جب آخری میٹنگ ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی اور راجہ ریاض صاحب کی, تو اوپر سے ایک جو ہے خط, اوپر سے ایک کاغذ کا پرزہ گرتا ہے اور راجہ ریاض صاحب کے ہاتھ میں وہ تھما دیا جاتا ہے, اور ان کو جو ہے کاکڑ صاحب کا نام تجویز ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ان کے 30 سال سے آنکھوں کے تارے ہیں, وہ اس کو لبیک آمنتو اور لبیک کر کے تو انگوٹھا لگاتے ہیں. تو ان کی تو بہت باخبر ہے یہ راجہ ریاض صاحب, اس لیے مجھے کوئی ایسی حیرت نہیں ہے کہ انہوں نے یہی تاریخ دی تھی, ایگزیکٹلی 8 تاریخ دی تھی فروری کی, 8 اور 15 کے درمیان. تو اب بھی یہ کنسنسس ہوا ہے. دیکھیں صدر صاحب آخری ہفتہ چاہتے تھے جنوری کا یا فرسٹ ویک, یہ کنسنس آپس میں درمیانہ راستہ ڈھونڈا گیا ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ ایک چیز طے ہوئی ہے, کم از کم یہ جو غلط یہ ابہام ہے یہ ختم ہوا ہے, یہ انسرٹنٹی اور یہ جو ہے غیر یقینی کی کیفیت ختم ہوئی ہے. اب اللہ کرے کہ یہ الیکشن شفاف ہوں اور لیول پلینگ فیلڈ ہو, جو نظر نہیں آ رہی ہے. اگر تو پھر کوئی ایسا الیکشن کروانا ہے کہ پہلے دن سے ہی اس کی مورل فائبر بالکل فریکچرڈ ہو, تو پھر یہ ڈھونگ نہ رچائیں, قوم کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں, اتنے اخراجات نہ کریں. اگر پھر کسی کو سلیکٹڈ لے کے آنا ہے تو یہ تجربے پاکستان کے ساتھ بہت ہو چکے, خدا را مت کریں, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, آتے ہیں کہ شفافیت کا معاملہ ہے, زیادہ غور و خوض اب اس کے اوپر ہونا چاہیے, تمام توجہ اس طرف ہونی چاہیے. ہمارے دونوں مہمان سمجھتے ہیں کم از کم تاریخ پہ اتفاق سے بے یقینی کا دور ایک ختم ہوتا ہوا ان کو آج نظر آیا. بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب, حسن رضا پاشا صاحب, آپ دونوں کے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین, اور اس کے اوپر ہم تبصرہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ سید طلعت حسین صاحب شامل ہوں گے پروگرام میں بریک کے بعد.
सुप्रीम कोर्ट का आज का हुक्म एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कोई इसको हौसला अफजा खबर करार दे रहा है, कोई अभी भी वहम का शिकार है कि जो तारीख आज सामने रखी गई है या जो इत्तफाक राय भी हो जाए अगर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन का, तो उससे भी आगे तारीख जा सकती है। इस खदशा भी कहीं ना कहीं ये खदशा भी मौजूद है। तो हम इस मामले के ऊपर रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ सैयद तलत हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तलत साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे देख रहे हैं जिस अंदाज में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंद किया गया है। एक बात अदालत की तरफ से 2-3 मौके पे वाजे की गई कि 90 दिन के में इलेक्शन का मामला था, इलेक्शन के अदालत के रूबरू, लेकिन उन्होंने कहा जो हो चुका अब उससे आगे की बात करें। सो अब आगे अगर तारीख आ जाती है, अब ये एक आईनी अमल होगा या जो पहले गैर आईनी जिसको कहा जा रहा था अमल हो चुका, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आगे जाके सवाल हो सकता है। इस डेवलपमेंट को इटसेल्फ आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे जाविये हैं। एक तो जो आपने जिक्र खुद फरमाया कि जो माजी में आइन की वायलेशन हुई है उसकी जिम्मेदारी का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। याद रखें कि इस कोर्ट का जो मिजाज है वो पुरानी कोर्ट्स की तरह अभी तक नहीं रहा, लेकिन आज मुझे लगा कि जब इंतखाबात की डेट देने का मामला आया तो ये कहना कि पुराना जो कुछ हो चुका उसको छोड़ दें, मुझे थोड़ा सा कोर्ट का जो अपना पैटर्न बिहेवियर है उससे डिविएट करते हुए नजर आए। क्योंकि आपने देखा फैजाबाद का धरना जो है उसके केस के अंदर तो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि माजी के अंदर जो कोई वायलेशंस हुई हैं उनका तयन हमने करना है, जो कल्प्रिट्स हैं उनका हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इंतखाबात ना करवा के आइन की वायलेशन हुई है तो मेरे ख्याल में मोहतरम जज साहिबान के सामने एक बड़े सवाल की सूरत में होना चाहिए था। आई एम श्योर होगा आने वाले दिनों में भी, लेकिन इस पिटीशन के अंदर तो कम से कम माजी का किस्सा उन्होंने ये कह के फारिग ही कर दिया जी कि वो तो वायलेशन हो चुकी है, अब आगे की बात करें, और उसके ऊपर कोर्ट के अपने पुराने फैसले का भी हवाला दिया। आगे की जो बात की उसके अंदर एक चीज उन्होंने सेटल कर दी कि जो तारीख देने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है, अगरचे वो आइनी फिगर हेड हैं, लेकिन उनके चंद महदूद इख्तियारात में से एक इख्तियार वाज़ेह है कि मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ बात करने के बाद जो तारीख देनी है वो सदर मुमलिकत ने देनी है। आपको याद है कि पीडीएम की हुकूमत के तहत जो आखिर में धड़ाधड़ तरमीमात हुई थी उनके अंदर एक प्रोसीजर के अंदर यह भी तब्दीली की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया गया था कि वो इलेक्शन की डेट दे, लेकिन आज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय कर दिया कि सदर मुमलिकत का ही ये आइनी इख्तियार है। अब ये जो उन्होंने मशावरत के लिए सदर मुमलिकत के पास भेजा है, मैं कुछ थोड़ा सा शक में और शुबे में मुब्तला हूँ कि सदर मुमलिकत जो है एक अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की बैटल लड़ रहे हैं और उनकी ट्रोलिंग बहुत हो रही है, आपने भी नोटिस किया होगा। और उनकी और तो और इमरान खान की जो बहन है वो बाहर आके कहती हैं कि जी के सदर चेयरमैन भी पैगाम भिजवा रहे हैं, नाराजगी का भिजवा रहे हैं। तो अब सदर मुमलिकत के पास एक नादर मौका आता है कि मुशावरत के जरिए वो एक ऐसी तारीख का तयन करें जो इलेक्शन कमीशन की तारीख से पहले की हो। सो आई विल हैव टू वेट एंड सी कि सदर मुमलिकत इस मुशावरत के अमल को किस तरह अपने सियासी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही एक एम्बिग्यूटी रहेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं रह गया। तो फिर तलत साहब, अब अगर मुशावरत हो जाती है, तारीख तय भी पा जाती है, कोई उनकी सुन ली जाए या इलेक्शन कमीशन की सुन ली जाए, बीच का मामला होता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एक अहम नुक्ता जिसके हवाले से आज हम इस खसूसी तौर पे आपसे बात करना चाह रहे थे कि इलेक्शंस अगर होते भी हैं, ये बेशक फरवरी के 11 तारीख को से 1-2 दिन पहले हो जाएं, क्योंकि अदालत ने कहा उससे आगे तो अब नहीं जा सकते, तारीख दे दी है अदालत के अंदर खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो डील और लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त शोर है मुल्क के अंदर, जिसमें खदशा ऐसा नज़र आता है अगर मुस्तकबिल की पेशगोई करने की कोशिश की जाए कि अगर मुस्तकबिल में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बन भी जाते हैं तो एक तकरीर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट की उनके खिलाफ होगी। सो इस दौरान एक शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं या इन मामलात को सेटल कर लिया जाए और इस एक्सरसाइज के ऊपर तवानाई और पैसे ना खर्च किए जाएं? देखें, जो शफाफ तरीन इंतखाबात भी हुए उनके बारे में बदतरीन खदशात का इजहार किया गया, उसके ऊपर कमीशन बनवाए गए। आपको वो इमरान खान के हलकों की गर्दान तो याद है, जो वो करते रहे 4 हलके खोलें, फिर वो हलके खोले, फिर कमीशन बना, फिर रिपोर्ट आई, और उसके बाद जब पता चला कि वो निस्बतन साफ और शफाफ इंतखाबात थे तो फिर उस मामले को रद्दी की टोकरी के नजर कर दिया गया, लेकिन हंगामा खड़ा किया गया। 2018 के इंतखाबात हुए, मैं माजी में बिल्कुल नहीं जा रहा जी, हालिया इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, वो तो माजी का किस्सा तो और भी इससे ज्यादा खराब है। उसके अंदर आपने देखा कि कैसे आरटीएस सिस्टम बैठ गया, कैसे पार्टियां तोड़ी गई, नई जमातें बनाई गई, जीडीए बन गई, बाप पार्टी बन गई, जीप का सिंबल आ गया, जो रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम है वो बैठ गया, वगैरह वगैरह।
وہ بھی بدترین دھاندلی کے الزامات کی زد میں رہا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ پاکستان میں ایسے انتخابات اور اس کے بعد جو 5 سال گزرے ہیں اس کے اندر جس قسم کی ڈویژنز آئی ہیں اس کے بعد ایسے انتخابات ممکن ہیں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، تو میرے خیال میں وہ تو ممکن نہیں ہے. الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں شفافیت کو انشور کر سکتا ہے، کیمراز کی پریزنس زیادہ کر سکتا ہے، ڈاکومنٹیشن کر سکتا ہے، زیادہ فری اینڈ فیئر جو لوگ آبزرو کرنا چاہتے ہیں انتخابات کو ان کو ایکسیس دے سکتا ہے. اس سے زیادہ I'll be very honest with you، انتخابات نے ویسے ہی ہونا ہے جیسے پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات سے پہلے نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، ان کے حق میں فیلڈ کو ٹلٹ کیا گیا ہے یا پیپلز پارٹی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نواز شریف کو ایک موقع ملا سیاسی طور پر اور نواز شریف نے اس کا فائدہ اٹھایا. ان کا اپوننٹ تتر بتر ہوا، انہوں نے آ کے فیلڈ ڈومینیٹ کر دیا. اعتزاز احسن صاحب نے وہ بڑے عرصے کے بعد کوئی نپی تلی بات کی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو موقع ملا اور انہوں نے سب کو فارغ کر دیا. یہ موقع اگر پیپلز پارٹی کو ملتا تو سب کو فارغ کرتے. آپ کو یاد ہے ایک زرداری سب پر بھاری، وہ یہی ہے نا کہ جب زرداری صاحب موو کرتے ہیں تو سب کو پلٹا دیتے ہیں. کراچی میئر کے انتخابات میں کیا ہوا؟ موقع ملا پیپلز پارٹی کو، موقع سے فائدہ اٹھایا، جن کے نمبر زیادہ تھے وہ اپوزیشن میں چلے گئے، ان کا میئر بن گیا. عمران خان کو موقع ملا تو انہوں نے داؤ پیچ کھیل دیا. پرویز الہی کو موقع ملا، انہوں نے داؤ پیچ کھیل دیا. تو میرے خیال میں یہ پاور پالیٹکس ہے، اس کے اندر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی ایسی نقطے پہ آئے گا جہاں پر سب اس کو مانیں گے. طلعت صاحب لیکن میاں نواز شریف صاحب کو پچھلے کم از کم اس 1.5 دہائی کے اندر تو موقع پرست سیاستدان کے طور پہ یا ایک بہت ہی شاطر سیاستدان کے طور پہ تو پریزنٹ نہیں کیا جاتا رہا. اب بھی ان کی جماعت جو ان کی کیمپین ہے اس کے اندر ملک کا ساتھ مخلص ہونے والا یا اس کا احساس کرنے والے لیڈر کے طور پہ ان کی جماعت ان کو پریزنٹ کر رہی ہے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ان سے پھر اصول کا سوال بھی بنے گا، جہاں پر بے شک انہوں نے ایک سیاسی چال چل کے اپنے حالات درست کر لیے، لیکن جب راجہ ریاض جیسی شخصیات نے اس الیکشن کے بارے میں اگست میں یہ پریڈکٹ کر دیا ہو کہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فروری میں الیکشنز ہوں گے، اور اب تاریخ بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن جا کے فروری کی دے. دیکھیں آپ اصول کے اگر تمام ضابطے آپ ایک جماعت کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں تو بالکل لاگو کر دینے چاہیے. لیکن جب ایسے لوگ، اور میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سوال اٹھاتے ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری رہے ہیں پاکستان کی دن دہاڑے سیاسی ڈکیتی کے، جس کے اندر جماعتوں کو توڑا گیا، جس کے اندر نئی جماعتیں بنائی گئیں، جس کے اندر فائلیں چلائی گئیں. میں مظفر گڑھ کے اندر ایک سیاسی دھڑے کے ڈیرے پر موجود تھا جب ان کے ایک بڑے نے، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں نام بھی آپ کو بتا دوں گا، ان کے ایک بڑے نے میرے سامنے کہا جی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یا فائل لے لو یا جیپ لے لو. تو میں نے کہا فائل کیا لے لو؟ فائل کا تو کوئی سمپل نہیں ہے. کہتا جی فائل مقدمے کی فائل ہے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمے کی فائل ایکسیپٹ کر لو، تمہاری زمین کا جھگڑا ہے، مقدمہ تم پر کر دیں گے، ساری زندگی بھگتو گے، یا پھر جیپ کا سمبل لے لو. پھر ان کو مجبوراً خود کو وڈرا کرنا پڑا اور اپنے بھتیجے کو بڑی سیٹ سے چھوٹی سیٹ پہ لانا پڑا، اور تب جا کے ان کی جان بچی. تو جب ایسے معاملات ہوں جس ملک کے اندر، تو آپ اصول کے ضابطے تو لاگو کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بحث کوئی آگے جائے گی نہیں. نواز شریف کو موقع ملا، جس طریقے سے نواز شریف کو باہر بھیجا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ماضی میں زیادتیاں ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اصول والا معاملہ جو ہے خاص حد سے آگے ٹی وی ٹاک شو میں تو چلے گا، لیکن پاور پالیٹکس ہے بھائی، ان کو ان کا ہاتھ چل رہا ہے تو وہ پھر اس کو استعمال کریں گے، کیوں نہ کریں. محور طلعت صاحب، اب آپ کے اس تجزیے سے کے بعد اگر یہ کہوں کہ پھر سب ایک جیسے ہیں، سب کے اقدار اور نظریات ایک جیسے ہی ہیں، یہاں پر موقع ملنے کی دیر ہے، پھر یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا؟ میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں. تو آپ میرے تجزیے کے بعد یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میرے تجزیے سے پہلے یہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ہے ہی ایسے. دس از واٹ پاور پالیٹکس از. یہ ضرور ہے کہ جو ٹلٹڈ سٹیج تھا، جو 10 سالہ منصوبہ تھا عمران خان کو ریٹین کرنے کا، جو تمام جماعتوں کو ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ تھا، پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس کو سیاسی طور پر نکالنے کا منصوبہ تھا، جو ہمیں بتایا جاتا تھا جنرل پاشا کے دور سے لے کے جنرل باجوہ، جب تک ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے تو بھائی ریٹائر بھی ہونا ہے تو میں نے کوئی لیگیسی بھی کریٹ کرنی ہے، تب تک ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم کب تک یہ روایتی سیاست کے ہاتھوں پٹتے رہیں گے، ہمیں ایک نئی قیادت چاہیے. اس تمام سیاسی تاریخ کے پیش نظر پاکستان میں سیاست ایسے ہی ہوتی ہے. اب ایک جماعت ہے
نواز شریف کو موقع ملا ہے، وہ 5 سال ایگزائل کاٹ کے آئے ہیں، سزائیں کاٹ کے آئے ہیں، نکالے گئے ہیں طاقت سے 3 مرتبہ، ان کو موقع ملا ہے تو وہ اس کو استعمال کریں گے. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اصول کی بحث کو ہم بہت دیر تک چلا پائیں گے. اٹ از پاور پالیٹکس. 2018 میں ایک تجربہ کیا گیا، وہ تجربہ وائنڈ اپ ہو گیا، بدترین نتائج نکلے، 9 مئی ہوا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس تجربے کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جو خلا بنا ہے نواز شریف کی جماعت اس کو پر کر رہی ہے. I mean, this is probably a more accurate way to look at it. میں پھر طلعت صاحب یہ بھی پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ اب عرفان صدیقی صاحب اس وقت پی ایم ایل این کے منشور کے اندر کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈرافٹ کر رہے ہیں یہ خبروں کے مطابق، تو پھر ایسی بھی کوئی بات شامل کرنی چاہیے، کوئی گارنٹی مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر کوئی میاں صاحب جیسا کہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ کچھ کمپرومائزز کر کے احساب کی بات کرنے کے بعد الفاظ واپس لے کر واپس آئیں گے، ان کے منشور میں بھی کوئی ایسی چیز نون لیگ کے ایڈ ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو دوبارہ اگر کوئی فال آؤٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ہسٹری ہے میاں صاحب کی بھی، تو پھر وہ شکوہ نہیں کریں گے. I don't know compromises کہاں پہ ہیں، مطلب یہ کہ کیا ان کو بیل ملنا جو ہے وہ کمپرومائز کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا سیاستدان کو کیسز کے اندر بیل نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کے جو فنگر پرنٹنگ ہوئی ہے is this indicative of a deal? I don't know. لندن پلان کیا ہے؟ لندن پلان وہ جو آپ نے سنا نہیں تھا کہ لندن پلان تو وہ تھا جس کے ذریعے دھرنا پلان کیا گیا تھا طاہر القادری کا، جب اور اس کے اوپر انہوں نے خود مانا بھی ہے. کیا فیض آباد جو ہے وہ ایک پلان کے ذریعے نہیں ہوا؟ سو آئی ڈو ناٹ نو. میں سنتا ہوں اس کو اور اس کے اوپر خود کوشش کرتا ہوں کہ انرجی توانائی صرف کروں جاننے کے لیے کہ وہ کیا ڈیل ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ لڑائی نواز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی تھی. جب نواز شریف نکالے گئے، نواز شریف اور عمران خان کی نہیں تھی. عمران خان واز دا بینیفیشری. اب لڑائی عمران خان کی جماعت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی اور وہ گھر کی لڑائی تھی. ایک پیج جب ٹوٹ پھوٹ گیا تو لڑائی سخت ہوئی، اور آپ کو پتا ہے جب محبت کرنے والوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی کی گہرائی اور وسعت جو ہے اس کو کوئی ماپ نہیں سکتا. تو یہ محبت کرنے والوں کی لڑائی تھی اور جس وجہ سے اتنی خطرناک لڑائی ہوئی، اس سے جو اسپیس ملی ہے نواز شریف اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. منشور جو ہے اس میں کوئی آپ انقلابی چیزیں نہ دیکھیں، ڈیولپمنٹ ڈریون منشور ہوگا. اور عرفان صدیقی صاحب الفاظ کے ماہر ہیں، وہ جو آج لکھیں گے اس کی 4 تشریحات جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت بعد میں وہ کر پائیں گے. این ممکن ہے کوئی جملہ بیچ میں ایسا گھسا دیں کہ جب آپ یہ سوال اٹھائیں کہ منشور میں تھا ہی نہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے زیر دست لکھا ہے جملہ، یہ زبردست جملہ ہے، اس کی تشریح ایسے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں منشور از ایلیمنٹ. نواز شریف نے جو تقریر کر دی وہی ان کا منشور ہے، فارورڈ لوکنگ، ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، کو ایگزسٹنگ ود دی ایگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹ. یہ منشور ہے ان کا. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. طلعت صاحب، پیپلز پارٹی کو کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی جو تمام اقدامات کے اندر شامل رہی، اس کے علاوہ اب جو ایک تبصرہ کیا جاتا ہے کہ آئی پی پی کی تشکیل ہو یا جنوبی پنجاب کے اندر جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے، لیکن یہ بات ماننا مشکل نظر آتا ہے کہ پنجاب کی حد تک پریکٹیکلی پیپلز پارٹی کتنی ہی اسٹرانگ ہو بھی سکتی تھی، ان سے جتنے بھی وعدے کیے جاتے، وہ کیا ایسا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ان کا اتنا دل دکھا ہے ریسنٹلی؟ میرے خیال میں دل اس وجہ سے دکھا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو بلال بھٹو زرداری صاحب کو فارن منسٹری ملی تو وہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کی روایت کے پیش نظر، جس میں ان کی والدہ مرحومہ بھی شامل ہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہیں، ان کا خیال تھا کہ جو خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر بڑا زبردست کام دکھاتا ہے تو اس کے ڈومیسٹک پراسپیکٹس جو ہیں وہ بڑے بہتر ہو جاتے ہیں. انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا. اور پھر یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ نون لیگ کی اتنی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ ہینگ اوور ہے اس لڑائی کا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے کسی طریقے سے 100% کم بیک سٹیج کر پائے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح پرویز الہی جیسی جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جب انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا وہ ایک رستہ نکال سکتی ہیں، کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مرکز کے اندر وہ پرائم منسٹر کی کرسی کے قریب ترین بیٹھے ہوئے ہیں بطور فارن منسٹر. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک مخلوطی قسم کے ماحول کے اندر پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے گا کہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے. وہ خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا، کیونکہ نواز شریف کی جو ریٹرن ہے وہ بہت حتمی ہے، وہ بہت پاورفل ریٹرن ہے. میں پاور پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پیپلز پارٹی کے بتدریج برے ہوتے گئے. اس میں 4-5 فیکٹرز ہیں، میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ جب
بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر تھے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی درگت بنا رہی تھی پی ٹی آئی بین الاقوامی طور پر، تو فارن آفس نے کوئی خاص کام نہیں کیا. جو اندرونی طور پر امبیسڈرز اور ہائی کمشنرز کے ساتھ کیمپین کر رہی تھی پی ٹی آئی، اس کے اوپر فارن آفس نے کوئی خاص کام نہیں کیا. امریکہ میں جا کے بہت منت ترلا کرتے رہے، اور پھر یہ جو عادات و اطوار تھی کام کی، جو ورک کلچر تھا، آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہتے کہ 1:30 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، تو وہ میرے خیال میں ایک ڈس اپوائنٹنگ ایکسپیرینس تھا، جس کے بعد فاصلے بڑھتے چلے گئے. اور پھر جب انہوں نے بیان وغیرہ دینے شروع کیے تو پھر فاصلے بتدریج آگے چلے گئے. لیکن جو فنڈامنٹل ایشو ہے کہ جس کی پنجاب کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کے قریب نہیں ہو سکتا. whoever wins Punjab has the capacity to win Punjab, obviously has to be taken more seriously, and People's Party is not that party. میں طلعت صاحب جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ان کے عسکری قیادت کی تبدیلی بھی تو اس پورے پروسیس کے درمیان ہوئی ہے، اس کا بھی تعلق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی وعدے کیے گئے ان کے وفا نہ ہونے کا، اگر کیے گئے وعدے تو؟ I honestly do not know. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی اور کینڈیڈیٹ کے بارے میں کوئی بات کی تھی. میرے خیال میں اس کے اوپر کنسنسس ہی تھا، صرف یہ تھا کہ وہ اس کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں تھے. اس کے اندر نون لیگ کا کلیدی کردار تھا، اور ویسے بھی اس کے اوپر زیادہ اعتراض وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نمبر 1 جو ہے وہ نمبر 1 ہی تھا آفٹر ویری لانگ ٹائم پاکستان کے اندر، کہ جو پہلا شخص تھا میرٹ کے اوپر، تجربے کے اوپر اور لسٹ کے اوپر، تو وہ وہی شخص بنا آرمی چیف. ویسے تو نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمیشہ چوتھے نمبر والے کو بناتے رہے ہیں، اور اس کا پھر ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. راحیل شریف کو بنایا چوتھے نمبر سے، باجوہ کو بنایا چوتھے نمبر سے، اس مرتبہ چوتھے نمبر والا جنرل فیض تھا، تو ان کو تو ویسے بننا بھی نہیں تھا. تو نواز شریف نے وہ انڈورس کیا، پی ڈی ایم کی حکومت نے اس کو اوکے کیا. میرا نہیں خیال کہ جنرل عاصم منیر کی وجہ سے کوئی پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا دکھ اٹھانا پڑا. ان کو کافی سہولت بھی ملی. وابلہ تو بہت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کافی سہولت ہے. دیکھیں میئر کیسے بن گیا، دیکھیں نا میئر کس طرح بن گیا. آپ کراچی کا میئر اگر ڈنڈی مارنی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی؟ اس میں تو ڈنڈی مارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو لوکل باڈیز کے الیکشنز ان کے ہوئے، تو ان کا جو دھڑا ہے، جو ڈیرا ہے سندھ کے اندر، وہ پکا ہو گیا. لوکل باڈیز ان کے پاس ہے، میئر ان کے پاس ہے، تو اس کے ذریعے وہ سندھ کے اندر دوبارہ اپنے آپ کو ریٹین کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے میں نے دوبارہ دہراؤں گا کہ جس کی پنجاب کے اندر سیاسی طور پر جس کا وزن نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہوگا. پنجاب میٹرز الاٹ. پیپلز پارٹی بہرحال یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ناراض ووٹر ہے، جو ناراض ہے نواز شریف سے، اس کی ناراضگی کو ہم انکیش کر سکتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو پنجاب کے اندر ان کی جو کیمپین ہوگی وہ بہت ہی اینٹی شریف نظر آئے گی. اچھا، یہ تو پھر اب کیونکہ آج ہی کچھ خبریں تھیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ممکنہ طور پہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے. میں طلعت صاحب آخر میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جیل سے متعدد پیغامات وہ بھجوا رہے ہیں، مختلف حوالوں اور ذرائع سے وہ مل رہے ہیں، خاص کر کبھی خاندانی ذرائع، کبھی لائرز کے ذریعے. اس بار انہوں نے وکلا کو تحریک کا کہا ہے الیکشنز کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں جیل سے رہ کر بھی وہ اپنی کیمپین کے لیے ایڈ آن کر سکیں گے کچھ پیغامات کے سلسلے میں، یا نہیں ہوگا امپیکٹ ان کا؟ ایک تو میں جواب دے دیتا ہوں پی ٹی آئی کے ویورز کے لیے، اور ایک میں آپ کو حقیقی جواب دے دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے ویورز کے لیے جواب یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ ان کے لیے جواب ہے. حقیقت جواب ہے کہ اٹ ول ناٹ ہیو امپیکٹ. عمران خان جیل سے ٹویٹر کے ذریعے پاکستان کی الیکشن کے ڈائنامکس کو جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے. ان کو لگے گا کہ یہ بات بڑی کڑوی ہے، لیکن ہم نے پہلے جو ان کے بارے میں کڑوی باتیں کی وہ سچی ثابت ہوئی ہیں. تو ٹویٹر کے ذریعے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے الیکشن ڈائنامکس. ان کی پارٹی تنظیمی طور پر تباہ حال ہے. ان کے پاس الیکشن میں کینڈیڈیٹس موجود نہیں ہوں گے، الیکشن کیمپینز یہ رن نہیں کر پائیں گے. پاپولیرٹی اگر کوئی یقین کرتا ہے کہ بہت پاپولر ہے تو اس کو ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہونا ہوگا، جس کے لیے آپ کو لاجسٹکس طے کرنے ہیں، کیمپین رن کرنی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال کے پولنگ بوتھ تک لے کے جانا ہے، وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس طے کرنے ہیں، الیکشن سیلز بنانے ہیں. 1 ملین کام ہے. یہ ملین کام جو ہیں، جو عمران خان کے بلینئر دوست تھے وہ ماضی میں کرتے رہے، جہانگیر ترین ہو گئے یا علیم خان ہو گئے، اب وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو وہ لوگ چلے گئے ہیں جو پارٹی چلایا کرتے تھے. عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹویٹر کے ذریعے تو پھر پارٹی نہیں چلا سکتے نا.
بہت شکریہ سید طلعت حسین صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، گفتگو اور رائے آپ نے جانی ہے۔ یہ پوزیشن ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی، بالخصوص بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت ملک کے اندر۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کل سپریم کورٹ کی طرف کیا وہاں پر حتمی مہر اس معاملے کے اوپر، الیکشن کی تاریخ کے معاملے کے اوپر لگ جائے گی، یا یہ معاملہ مزید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ کلیئرٹی البتہ آج کی اس ڈیولپمنٹ سے ضرور سامنے آ گئی ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔